बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इट्स मंडे 9 मई 2022। शाम का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी के साथ, नए सवाल जवाब और नए शेर के साथ एक दफ़ा फिर बफ़ज़्ल इलाही आपकी खिदमत में पेश है। आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। जी आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मामूल के मुताबिक पहला सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी। आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि कहा जाता है किसी मुल्क में एक दूर दराज के गांव में एक ब्लैक स्मिथ रहा करता था। जो पेशा था उस बंदे का वो ब्लैक स्मिथ का था, यानी लोहार का। वो काम किया करता था लोहार का, लेकिन उसने काफ़ी मेहनत से, तगोदाव से, मुसलसल जद्दोजहद से और तजर्बे से बहुत सारी चीज़ें लोहे से बनाना सीख ली थी। किसी बेहतर उस्ताद की खिदमात उसे मिल गई, सर्विसेज उसे मिल गई, लकी ली, और वो बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनाना सीख गया। तो उसको पिंड वालों ने ये कहा कि तुम्हारा फ़न यकता है, अनमोल है, लेकिन तुम्हारे फन की यहाँ पे कदरदानी इस छोटे से गांव में नहीं हो सकती। यहाँ पे रहकर तुम बमुश्किल अपने घर का खर्चा भी चला सको, ये भी मुश्किल है। अगर कमाई करना चाहते हो तो किसी शहर में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी बड़े शहर में जाओ जहाँ पे तुम्हारे गाहक भी होंगे और तुम्हें तुम्हारे काम के मुताबिक उजरत भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा। अब उसने 2-4-6 लोगों से पूछा, यार यहाँ पे तो वाकई गांव में काम करते हुए मुझे 10 साल हो गए, रोटी नहीं पूरी होती घर की, तो मैं जोड़ जमा क्या करूँगा, अपनी सेविंग क्या और कैसे करूँ, अपने फ्यूचर प्लानिंग क्या करूँ, नहीं कुछ भी हो सकता। उसे लोगों ने कहा कि ये मशवरा आपको जो दिया गया है वो 100% सही है, आप ऐसा ही करें। वो अब उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मैं कौन से शहर जाऊं, शहर का इंतखाब करने में मेरी मदद की जाए। बहुत सारे लोगों ने और ख़ुद उसके उस्ताद ने कहा कि तुम अगर हिम्मत करो तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन बहुत बड़ा शहर है जो इस मुल्क का कैपिटल सिटी है, यानी दारुल हुकूमत है। वहाँ पे बादशाह बड़ा मुनसफ है, आदल है, अदल करने वाला, और कदरदान है, नर्म गो है और नर्म खू है, बड़ा मेहरबान है और बड़े अच्छे सलूक करने वाला है। वो मजलूम की दाद रसी करता है, इसलिए हर मजलूम को इंसाफ मिलता है, लिहाजा पूरे शहर में अमन व अमान का कोई मसला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो पीस की जो सिचुएशन है वो लाजवाब है। आप वहाँ जाओ। और उसने सोचा ये कि वहाँ चला तो जाऊं, लेकिन वो हमारे गांव से बहुत दूर दराज का इलाका है। अगर मैंने पैदल सफ़र किया तो मैं 2 दिन में 48 घंटे मतवातर चलता रहूं तो वहाँ पहुँचूंगा। लेकिन लोगों ने कहा कि एक दफ़ा वहाँ चले जाओ, जल्दी ना आना, आप 6 महीने साल के बाद अच्छी खासी कमाई कर लोगे, फिर वापस आना। उसने इस बात को पल्ले से बांध लिया। वो जो कारीगर था, वो जो फनकार था, वो जो हुनरमंद था, उसने ब्लैक स्मिथ ने अपने इस बात को पल्ले बांधा और सफ़र पे रवाना हुआ। चलते चलते, गिरते पड़ते, पूछते पुछाते वो दारुल हुकूमत मुल्क की उसमें पहुंच गया और वहां जाकर उसने किराए पे दुकान हासिल कर ली। अब उसने वहाँ पे जो चीज़ें बनाने की उसे फ़न और हुनर आता था, वो शहर में किसी के पास था नहीं। लोहे से वो छुरियाँ चाकू से लेकर कस्सी, बेलचा और द्रांती तक बना लेता था, यानी ज़राअत का सामान भी और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें भी सारी वो लोहे से तैयार करके, लोहे को पिघला कर गर्म कर कर भट्ठी में, और भट्ठी भी वो जो है मैनुअल थी, यानी हाथ से चलने वाली भट्टी, हाथ से चलने वाला पंखा उस भट्टी का। खैर उसने काम शुरू किया
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس کافی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اسے منہ مانگا معاوضہ بھی ملنے لگا۔ 6 مہینے جب اس نے وہاں گزارے تو اس کے پاس 300 دینار اکٹھے ہو گئے، جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے سوچا یہ کہ میں جلدی سے واپس اپنے گاؤں جاتا ہوں 2 دن کے لیے، وہاں اپنے فیملی کو یہ رقم دے کر واپس اپنے کام پہ آ جاؤں گا۔ اب اس نے اگلے ہی دن بلیک سمتھ نے، لوہار نے کام یہ کیا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ نمازی پکا تھا، 5 وقت کا نمازی، نماز اس نے کبھی قضا نہیں کی تھی، جھوٹ کبھی نہیں بولا تھا، امین اور صادق تھا۔ خیر اس نے اگلے ہی دن اپنے جو جمع پونجی تھی وہ چھپائی اپنے جوتوں میں یا اپنی کسی خفیہ پاکٹ میں، اور اس نے سوچا یہ کہ میں سفر شروع کروں گا صبح فجر کی نماز کے بعد۔ اچھا، انہی دنوں چورا گری کا بڑا رواج تھا پورے شہر میں، اور بادشاہ سلامت نے خفیہ طور پر کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی شاہی پولیس کی کہ تم لوگ شہر میں پھرو گے ساری رات سول کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں، اور تم چوروں کو جہاں ملے ان کو پکڑنے میں تمہیں آسانی ہوگی، ان کو ٹریس کرنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی اگر تم شاہی یونیفارم میں نہ پھرو، سول کپڑوں میں پھرو، اور ساری رات پھر کر آخر کار آپ چوروں کو پکڑ لیں گے۔ اب وہ جو بلیک سمتھ تھا، لوہار، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے سوچا میں سفر شروع کرتا ہوں تاکہ اپنا دن بڑا ہو جائے، اور شام ہوتے ہوتے میں رستے میں فلاں جگہ بستی آتی ہے، اسے واپسی کا پتہ تھا، وہاں رات گزارنے کے قابل ہو جاؤں گا، بشرطے کہ یہاں سے میں فجر کی نماز پڑھتے ہی چل پڑوں۔ اسی پہ اس نے عمل کیا۔ ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ وہ شہر کی حدود سے باہر جا رہا تھا۔ اتفاق سے ہوا کیا کہ شاہی پولیس نے پھرتے پھرتے ساری رات گھومتے گھومتے 4 عدد چور گرفتار کر لیے تھے، 4 چور گرفتار کر لیے تھے، اور گھوڑ سوار کے ذریعے بادشاہ سلامت کو گھر میں یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہم نے بادشاہ سلامت 4 چور پکڑ لیے، ہماری حراست میں ہیں۔ بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صبح جب 9 بجے کا ٹائم ہو، جب دربار لگے تو ان کو میرے دربار میں پیش کرو، ان کو قرار واقعی سزا دیں گے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں، یہ لوگ دوسروں کو چوری کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ 4 چوروں کو لے کر سپاہی شہر کے اندر داخل ہوئے اور اندرون شہر سفر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک چور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ان کے پاس رہ گئے 3 چور۔ اب انہوں نے گنتی پوری کرنی تھی، انہوں نے سوچا یہ کہ اگر ہم 3 چور لے کر بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہوئے نا تو ہماری شامت آ جائے گی، وہ کہیں گے چوتھے کو تم نے رشوت لے کر چھوڑ دیا ہے، چوتھا بتاؤ کہاں ہے؟ ہماری جان بخشی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم چوتھا چور کہیں سے بھی پیدا کریں، یہ گنتی پوری کرنی پڑے گی ہمیں اگر جان عزیز ہے تو، اگر جینا چاہتے، اگر اپنی گردن بچانا چاہتے ہیں تو چوتھے چور کا انتظام کیا جائے۔ اب ان کو دور سے وہ لوہار شہر سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تقریباً 8-10 سپاہی تھے، پولیس والے تھے، انہوں نے کہا یار بندہ تو ہمیں مل گیا ہے، صبح صبح خیر سے خود ہی ہماری طرف آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک پہچانتا تھا اسے، اس نے کہا یار نہ ایسا نہ کرو، یہ بہت ہی نیک پرور، خدا ترس اور نیک عادات کا مالک، پکا نمازی، صوم و صلات کا پابند، دیندار آدمی ہے، اور اس ملک میں اس شہر میں لوہار کا کام کرتا ہے، پردیسی ہے۔ ان سب نے کہا اب اس کو بچائیں یا اپنے جان کو بچائیں، تم دفع ہو جاؤ، تم پہچانتے ہو نا اسے اور وہ تمہیں پہچانتا ہے، تم اس کے سامنے نہ آؤ، باقی کام ہم پہ چھوڑ دو۔ وہ سپاہی جو تھا وہ وہاں سے روح پوش ہو گیا، رفو چکر ہوا۔ اب باقی جو 8-9 سپاہی بچے تھے پولیس والے، انہوں نے اس لوہار کو پکڑ لیا بازو سے اور کہا کہ تم اس وقت
کہاں کیسے انہوں نے تلاشی لی اور اس سے 300 درہم بھی برآمد ہو گئے. انہوں نے کہا واہ واہ واہ، اتنی بڑی رقم، ظاہر ہے تم کسی کی چوری کر کے لا رہے ہو. اب اس نے بڑی ان کو سمجھانے کی بجھانے کی کوشش کی پولیس مین کو کہ بھائی بیٹو، بات یہ ہے اللہ کے بندو، میں لوہاروں کا کام کرتا ہوں، میں ہنرمند آدمی ہوں، اور مجھے یہاں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، فلاں جگہ پہ میری دکان ہے، اگر آپ کنفرمیشن کرنا چاہیں تو میرے ساتھ جا کے پوچھ لیں. انہوں نے ایک نہ سنی. انہوں نے کہا کہ چوری کا سامان بھی برآمد ہو گیا اور چور بھی ہمیں مل گیا، ہماری گنتی پوری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. چاروں بندوں کو لے کر صبح دربار میں پیش کر دیا گیا. بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے. بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ ان چاروں کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور جب تک میں اگلا حکم جاری نہ کروں تا حکم ثانی ان کو جیل میں قید رکھا جائے، ان کو بامشقت سزا دی جائے، قید کیا جائے، ان سے کام بھی کروائیں اور اس کے پیسے بھی نہیں ان کو دینے، اور جیل میں بھی رکھنا ہے. خیر چاروں کو جناب انہوں نے جیل انتظامیہ نے وصول کر لیا اور چاروں کو جیل میں بند کر دیا. اب وہ آدمی جو تھا لوہار، وہ ہنرمند، وہ لوہاروں کا کام کرنے والا، وہ جیل میں بھی اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا. 3 دن گزرے اسے جیل میں، اور اس کی عادت تھی وہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھا کرتا تھا. بہت ہی خوبصورت نماز ہے تہجد کی. یقین کریں کہ اللہ براہ راست آپ کی سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. جی وہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا، اور جب دیکھا جیلر پھرتے پھرتے آیا ڈیوٹی پہ، معائنہ کرتا ہوا، انسپیکشن پہ، تو اس نے دیکھا یہ کہ وہ آدمی تہجد کی نماز کے لیے سجدے میں گیا ہوا ہے اور رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ کریم، میرے مولا، میرے مالک، تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے چوری نہیں کی. اللہ سونے مجھے اس مصیبت سے صرف اور صرف تو ہی نجات دلا سکتا ہے. میرا پہلا اور آخری سہارا اور سفارش صرف آپ ہی ہو. آپ کے علاوہ نہ میرا کوئی چارہ، نہ کوشش، نہ سفارش، نہ کوئی ملنے والا، نہ چھڑانے والا. اچھا اگلی رات ہوئی. واقعہ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت جو تھے وہ رات کو اپنے خوابگاہ میں اپنے ریشمی بستر پر سوئے ہوئے تھے پلنگ کے اوپر. بادشاہ سلامت کو آدھی رات کے وقت خواب میں کیا نظر آتا ہے کہ 4 نوجوان آتے ہیں جو اچھے خاصے کمانڈوز لگ رہے تھے، نوجوان تھے اور طاقتور تناور تھے. وہ چاروں نے آ کر بادشاہ سلامت کے تخت کے چاروں پائے پکڑے اور چاروں نے ان کو اٹھا کر تخت کو الٹانے کی کوشش کی. بادشاہ سلامت کی اتنے میں ڈر کے خوف کے مارے آنکھ کھل گئی، اور بادشاہ سلامت نے استغفار پڑھنا اور لا حول ولا قوہ پڑھنا شروع کیا. اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے پھر سونے کی کوشش کی. ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا سونے کو، پھر یہی خواب آیا کہ 4 نوجوان آتے ہیں، بادشاہ سلامت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تخت کے چاروں پائے پکڑتے ہیں اور تخت کو الٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ریپیٹڈلی جب یہ خواب 4-5 مرتبہ آیا تو بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے یہ جو 4 نوجوان ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں. یہ میں نے کل 2 دن پہلے 4 چوروں کو جیل میں بند کیا ہے، وہ لوگ 4 تھے گنتی میں ان کی تو خبر لوں، ان کا پتہ کرواؤں. بادشاہ سلامت نے اپنی کنیز سے کہا کہ باہر سے نائب قاصد کو بلوائیں، شاہی نوکر کو بلوائیں. نوکر سے کہا کہ جاؤ جیلر کو بلا کے لاؤ ابھی، اور اسی وقت میری حضور پیش کرو، میری خوابگاہ میں، میری سونے کی جگہ پہ لے آؤ اسے. ملازم بھاگا ہوا گیا. جی جیلر صاحب جو تھے وہ سر پٹ دوڑتے ہوئے، پاؤں سر پہ رکھ کر دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا یار، بادشاہ سلامت نے کہا یار تیری جیل میں ہم نے 4 لوگ بھیجے ہیں،
ان کے بارے میں تو کچھ جانتا ہے کسی کے، یا ان ساروں کے بارے میں، یا کسی ایک دو کے بارے میں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں سب کے بارے میں تو نہیں جانتا، بلکہ کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ ایک بندہ ان میں ایسا ہے جو سارا دن کام بھی کرتا ہے، جیل میں بھی رہتا ہے، نظر اٹھا کے کسی طرف دیکھتا بھی نہیں، محنت سے کام کرتا ہے، کام چوری بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں چھوڑتا، اور تہجد باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تہجد پڑھتے ہوئے پچھلے 3 دنوں سے، تو وہ رو کر رقت آمیز انداز میں رو کر اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے، چور کون ہے اور سعد کون ہے یہ تو آپ کو پتا ہے میرے آقا، میرے مولا، میرے پالنہار، میرے خالق، میرے مالک۔ اور اس کی آواز میں ایسا درد ہے، اس کی پکار میں ایسی لے ہے، اس کے بولنے میں ایسا اثر دکھائی دیا مجھے کہ مجھے لگا کہ یہ بے گناہ اور بے قصور ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا صبح جب میرا دربار لگے گا نا، اب تو دن ہونے کو چل گیا، سونا تو میں نے ہے نہیں، میں ابھی نہا کے دربار میں آتا ہوں فریش ہو کر، آپ اسے دربار میں لے کر آؤ اس آدمی کو۔ صبح 10 بجے دربار آن ہوا جی، بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق جیلر صاحب جو تھے، جیل پولیس جو تھی، جیل انتظامیہ، اس بندے کو لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے اسے نہایت مؤدبانہ انداز میں پوچھا کہ صاحب آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہو، کہاں سے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ اس نے الف سے لے کے یہ تک ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا اگر آپ کسی چیز کی، کسی بات کی تصدیق کرنا چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا چلو ہم کسی کو نہیں بھیجیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آ کے غلط بیانی کرے، کوئی ملازم، میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بادشاہ سلامت اس دکان پہ پہنچے، اس لوہار کی دکان پہ، اس کا دروازہ کھول کے اس نے دکھایا، اور آس پڑوس کے سارے لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو یہاں کا بہت کاریگر اور محنتی آدمی ہے، اپنی محنت کی کمائی کھانے والا، کمائی کر سارا دن کام کرنے والا آدمی ہے، اور اسے یہاں بیٹھے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، یہ تو ہم سے اجازت لے کر، ہم سے ملاقات لے کر 4 دن پہلے اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا تھا، یہ آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ اب بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ بادشاہ سلامت نے اسے اپنے ساتھ لیا اور واپس محل میں آ گئے۔ اب اس نے بادشاہ سلامت نے ان جو 10 پولیس والے تھے، شاہی پولیس کے ملازمین، ان کو بلوایا اور ان کو بولا اگر جان کی امان چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری گردنیں نہ اڑائی جائیں تو سچی بات بول دو۔ اب پولیس والوں نے سوچا کہ ہماری خیر خبر اسی میں ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم بادشاہ سلامت کو حقیقی بات بتا دیں، سچی واقعات بتا دیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ساروں نے ایک ہی واقعہ، ایک ہی بات، ایک ہی کہانی بادشاہ سلامت کو سنائی کہ اس طرح ہمارے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے، ہاتھ چھڑا کر ہم سے ایک چور بھاگا تھا، ہم نے اسے رستے میں دیکھ لیا، اسے ساتھ لے کر اپنی گنتی پوری کی تھی۔ بادشاہ سلامت نے کہا تم لوگوں نے سچ بولا ہے، اس لیے میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، بہرحال تمہیں اپنے عہدے سے معطل کیا جاتا ہے، تم دفع ہو جاؤ اپنے گھروں کو۔ بادشاہ سلامت نے کہا اس فنکار سے، اس ہنرمند سے، اس نے کہا بھائی میرے بات یہ ہے کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا نام عبداللہ ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کتنا سونا پیارا اور مقدم نام ہے تمہارا۔ عبداللہ صاحب بات یہ ہے کہ میری 3 عرضیاں ہیں، میں بادشاہ نہیں، مجھے اپنا بھائی اور دوست سمجھو، اور میری 3 گزارشات قبول کر لو۔ اس بندے نے کہا، ہنرمند نے کہا جی حکم کریں، آپ بادشاہ ہیں ملک کے، آپ کے ایک اشارے سے میری گردن اڑائی جا سکتی ہے، آپ کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلے ہیں، آپ مجھے گزارشات کیا کریں گے، حکم کریں۔ بادشاہ سلامت نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، اب میں بطور بادشاہ بات نہیں کر رہا، بطور
ایک شہر کے رکھوالے کے بات کر رہا ہوں، اس ملک کے چوکیدار کے طور پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک جا رہے ہو تو میرے سے شاہی سواری لے لو۔ نمبر 2، میرے سے 1000 اشرفی تحفہ تن قبول کر لو۔ بات نمبر 3 وہ یہ کہ ہم یہ تمہیں اپنی انگوٹھی دیتے ہیں، یہ اپنے پاس رکھو، آپ کو یا آپ کے خاندان کے کسی آدمی کو میرے سے کام ہو تو یہ انگوٹھی آپ لا کر باہر گیٹ کیپر کو دینا، وہ بلا روک ٹوک آپ کو میرے تک پہنچائے گا، اور یہ انگوٹھی دیکھ کر میں پہچان لوں گا، مجھے اپنا وعدہ یاد آ جائے گا، اور میں جو بھی تم کام کہو گے وہ کروں گا، یا جس کو بھی بھیجو گے یہ انگوٹھی دے کر، میں اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ اب عبداللہ نے جو کچھ جواب میں کہا وہ بڑے مزے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے شاہی سواری کا کہا، سوال نمبر 1، بات نمبر 1، کیونکہ ہمیں دینی حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان تمہیں تحفہ دے تو قبول کر لینا چاہیے، مجھے آپ کے شاہی سواری قبول ہے، گھوڑا دے دیں مجھے، دینی نقطہ نگاہ سے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ نمبر 2، 1000 اشرفی، تو اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک گزارش ہے کہ جو میری 6 مہینے کی جمع پونجی کمائی اور بچت تھی وہ تھی 300 اشرفی، وہ آپ کے پولیس والوں نے میرے سے چھین لی ہے، انہی پولیس والوں نے میری جیب سے نکال لی ہے، وہ مجھے لے کر دے دیں، مجھے 1000 اشرفی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے وہ میری محنت کی کمائی کافی ہے۔ بادشاہ سلامت نے سن کر بڑا غصہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی ایسی کی تیسی، ان کو ہمت کیسی ہوئی پیسے چھیننے کے، اور تم نے ابھی تک بتایا کیوں نہیں؟ بادشاہ سلامت نے حکم دیا خزانچی سے کہ 300 اشرفیاں شاہی خزانے سے اس کو ادا کریں، اور ان پولیس والوں کو صبح کل اگلے دن میرے دربار میں پیش کریں۔ 300 اشرفی اس کو دے دی گئی۔ اس نے بولا جی جو میں نے تیسری پیشکش کی ہے، بادشاہ نے کہا جو میں نے تیسری گزارش کی ہے، عرضی کی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے فرمایا ہے کہ اپنی داد رسی کے لیے، اپنی آرزو کے لیے، اپنی خواہش کے لیے آپ مجھے آ کر بتانا، تو یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ میں اپنی خواہش، اپنا دکھ، اپنا درد لے کر آپ کے پاس آتا ہوا اچھا نہیں لگتا، میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں جو لوگوں 4 لڑکوں کو بھیج کر آپ کا تخت الٹانے کی کوشش کرواتا ہے، اور آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کروا دیتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، میں اپنی عرضی، اپنی گزارش، اپنے دل کی بات، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اس کی عدالت میں پیش کیوں نہ کروں جو کبھی خالی ہاتھ، بلکہ آپ کی بھی سننے والا وہ ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ کنگ نہیں ہے، کنگ میکروں کا کنگ میکر ہے، بادشاہ گروں کا بادشاہ ہے، جس کا پورے ایک ملک پہ نہیں، 2 ملکوں پہ نہیں، ساری زمین پر نہیں، تمام جہانوں پر جس کی حکومت ہے۔ بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کھڑے ہو کر اپنی کرسی سے ادب سے سلام کیا اور اس کو شاہی سواری دے کر سیکیورٹی کے ساتھ اس کے وطن روانہ کر دیا۔ تو دوستو یہ آج کی کہانی تھی، آئیے مل کر ہم سب یہ تہیہ کریں کہ نماز وقت پر پڑھا کریں گے، آپ بھی میں بھی، تہجد کی نماز کوشش کیا کریں، وہ بھی پڑھا کریں، اور خود تو نماز پڑھیں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں گے، ان کو بھی بلائیں گے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے،
اپنے بچوں میں یہ عادت ڈیولپ کر دیں، یہ ہیبٹ، تو سمجھ لیں آپ کی دین اور دنیا دونوں سنور گئے اور بچوں کی بھی بخشش کا سامان ہو گیا۔ یہ تھی سرکار آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا جی۔ آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ، آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کے کس صوبہ میں کون سی ڈویژن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے؟ آدھا میں نے سوال کا جواب بتا دیا تھا، وہ بلوچستان میں ہے وہ ڈویژن جی، اس کا نام ہے جی کلات ڈویژن، نوٹ فرما لیں۔ اچھا، پاکستانی کے بارے میں بہت آسان سوال پوچھ لیتا ہوں، پاکستان میں سب سے بڑی جھیل کا نام آپ نے مجھے بتانا، بہت مشہور و معروف جھیل ہے، آپ نے لازمی اس کا کہیں نہ کہیں یا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ جب میں بتاؤں گا نا تو آپ کہیں گے او ہو اچھا یہ تو یار مجھے پتا تھا۔ ایسا ہی ہے، بہت آسان ہے، ذہن پہ زور دیں آپ کو پتہ چل جائے گا جی۔ تو آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے جی، شاخیں اگر رہیں گی، شاخیں اگر رہیں گی تو پتے بھی آئیں گے، شاخیں اگر رہیں گی تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو انہی لفظوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہا کریں اور خوش رکھا کریں۔ اللہ جل شانہ وہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد۔